सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। 1444 हिजरी माह मुहर्रम की पहली मजलिस आप समाअत फरमा रहे हैं। बउनवान हयात इमाम हुसैन, जिंदगानी इमाम हुसैन। 1400 बरस में इमाम हुसैन के लिए बहुत कुछ लिखा गया और बहुत कुछ बयान हुआ, मगर आज तक कोई ये दावा नहीं कर सका कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुकम्मल सवाने हयात या उनकी ज़िंदगी का हर गोशा हमने पेश कर दिया। वो हुसैन जिसकी अज़मत को, जिसके ज़िक्र को परवरदिगार आलम ने ज़िंदा रखा। हर एक चाहता है हमारा नाम रह जाए, हमारा जिक्र रह जाए, हमारे ख़ानदान का नाम रह जाए, हम कोई ऐसा काम करके जाएं कि हमारा नाम रह जाए। तो हुसैन वो हस्ती हैं कि जिनका अमल परवरदिगार आलम के लिए था। तौहीद को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने जो कारनामा सरअंजाम दिया, जो कार सरअंजाम दिया, तो हुसैन को जिंदा रखने के लिए, उनके जिक्र को जिंदा रखने के लिए हम और आप जरूरी नहीं हैं, बल्कि हुसैन का जिक्र खुद परवरदिगार आलम ने जिंदा रखा हुआ है। हम और आप इस जिक्र को बजा ला रहे हैं तो हम इस जिक्र की वजह से हैं कि हम जब दुनिया से जाएंगे तो हम अज़ादार इमाम हुसैन कहलाएंगे, जाकिर इमाम हुसैन कहलाएंगे। ये इमाम हुसैन की सबील का इंतज़ाम करते थे, ये अलम बरामद करवाते थे, ये ताज़ियादारी करते थे, ये ताबूत की बरामदगी करवाते थे। इमाम हुसैन की अज़ादारी में इन्होंने ये किरदार अदा किया। ये हुसैन के अज़ादार थे, ये हुसैन के मातमी थे, ये जंजीर जन थे, ये कूज़ों में भर भर के सबील का इंतज़ाम करते थे, ये मरसिया ख्वान थे। इन्होंने इमाम हुसैन की शान में शायरी की, शहादत नामे पेश किए। हम इमाम हुसैन से हैं, इमाम हुसैन का जिक्र हमसे नहीं है। ये वो जिक्र है जिसको परवरदिगार आलम ने खुद जिंदा रखा। हम और आप तो एक अशरे का इंतज़ाम करते हैं, हम और आप तो एक सालाना मजलिस या एक अशरे का इंतज़ाम करते हैं। परवरदिगार आलम के यहाँ इमाम हुसैन का जिक्र किस तरह है कि जब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो फरिश्ते जौक दर जौक करोड़ों की तादाद में कब्र हुसैन पर आते हैं अर्श से और कब्र का तवाफ करते हैं और कब्र की ज़ियारत करके वापस चले जाते हैं। करोड़ों अशरे हैं जो फरिश्ते परवरदिगार आलम के यहाँ से अर्श मुअल्ला से करबला मुअल्ला में तशरीफ लाते हैं और करबला में क़याम करते हैं। और जब वो फरिश्ते वापस अर्श पे जाते हैं तो वो फरिश्ते जो अब तक कब्र हुसैन पर नहीं आ सके, वो उनसे आकर पूछते हैं, वो करबला का हाल सुनते हैं और फिर उनसे तबर्रुक के तौर पर उनसे गुजारिश करते हैं कि तुम अपने परों को झाड़ दो। उससे जो खाके शिफा झड़ती है उसको वो बतौर तबर्रुक अपने पास रखते हैं। करोड़ों फरिश्तों की आमद और रफ्त है कब्र हुसैन पर, और कुछ फरिश्ते तो ऐसे हैं कि जिनकी बारी अभी तक नहीं आई, और जो काफिला फरिश्तों का पहली बार आया था अभी तक दोबारा उसकी बारी नहीं आई। ये वो अशरे हैं जो फरिश्ते कर रहे हैं। नजर आने वाली मखलूक और ना नजर आने वाली मखलूक इमाम हुसैन का गम मना रही है। परवरदिगार आलम इस हमारी कोशिशों को, बानी मजलिस की, और जो भी अपने अपने घरों में इस गम को मनाते हैं, बारे लाहा तो कबूल मंजूर फरमा। शाहज़ादी कौनैन हमसे राज़ी हो जाएं, थोड़े ज़िक्र को ज़्यादा करके अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएं, क्योंकि ज़िक्र एक बहुत बड़ी हस्ती का है। वो हस्ती अब मैं आपके सामने जो बयान शुरू करूँगी वो सूरह अल-अराफ 172वीं आयत पर दिगार आलम ने क्या फरमा रहा है। उसने फरमाया कि जब आलम नूर में सारी रूहें आ गईं तो परवरदिगार आलम ने पहली बार अपने वो अनवार जिन्हें उसने खल्क फरमाया था और जिनसे वो मोहब्बत करता था, इनको ज़हूर में लाया। और जब ज़हूर में आइमा आए तो मा नबी अकरम के सारे अनवार
پروردگار عالم نے تعارف فرمایا کہ یہ رسالت معاب ہیں، یہ حسن مجتبیٰ ہیں، یہ علی مرتضیٰ ہیں، یہ حسین شہید کربلا، حسین ارتضیٰ ہیں، یہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور پھر سارے آئمہ علیہ السلام کے انوار پروردگار عالم نے پیش کیے اور فرمایا کہ ان کو جب تم دنیا میں جانا، اور ہر ایک کا تعارف کروایا کہ یہ تمہارے دور میں ہوں گے، تم ان کے عہد میں ہوگے، تم ان کے عہد میں ہوگے، تم ان کے عہد میں ہوگے. ہر قوم اور ملت کا تعارف اس کے امام سے کروایا. اور پھر یہ جب عہد پیش کیا تو جو وہاں پر مخلوق موجود تھی جس کو دنیا میں آنا تھا، جن کے ذرات نور کی صورت میں وہاں موجود تھے، سب نے کہا قالو بلا، ایسا تم نے کہا ہم نے ویسا مانا. تو وہاں پر جب امام حسین علیہ السلام کا نور پیش کیا گیا پروردگار عالم کے ہاں عالم نور میں، تو کیا یزید اور عمر سعد اور شمر کی ارواح نہیں تھی؟ وہ بھی وہاں موجود تھی، انہوں نے بھی اقرار کیا ہوگا. تو کیا پروردگار عالم نے ان کو قتل کر دیا کہ یہ تو حسین کو شہید کر دیں گے؟ دیکھیے فلسفہ شہادت مجھے آپ کو سمجھانا ہے آج کی مجلس میں کہ کتنا بڑا معاملہ ہے یہ، اور کیا ملا حسین کو اس کے بدلے میں، کیا چاہیے تھا حسین کو اس شہادت کے بدلے میں پروردگار عالم کے ہاں؟ تو ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوا احسان کے بھی کچھ ہے؟ اور حسین تو اس کی قدیم الاحسان ہونے کی صفت سے ہیں، جو پروردگار عالم پر بھی احسان کرے اس کو حسین کہتے ہیں. تو پروردگار عالم نے اس احسان کے بدلے میں امام حسین کو عطا کیا. اسی نقطے کو میں آپ کو سمجھاؤں گی اور بیان کروں گی آج کی مجلس میں. اپنے ذہنوں کو بیدار رکھیے اور درود پڑھیے محمد و آل محمد کی عظمت اور عزت پر. پروردگار عالم ان ارواح کو نہیں دیکھ رہا تھا جو حسین پر ظلم کریں گی، لیکن ان کو سزا کیوں نہیں دی؟ وہ عادل ہے، اللہ کی صفت ہے عدل، وہ عادل ہے. اور اس نے عدل یہ ہے کہ اس صفت کو دیکھنا ہو تو امیر کائنات کو دیکھو، کہ جب میدان خم غدیر میں بیعت ہو رہی تھی مولا کائنات کی، تو اس مجمع میں میرے مولا کا قاتل بھی موجود تھا، اور مولا نے بار بار اپنے قاتل سے کہا کہ تو مجھے قتل کرے گا. وہ جانتے تھے. اس نے کہا تو پھر آپ مجھے قتل کر دیں. تو مولا نے کہا کہ قتل کیسے کر دوں، جرم سے پہلے سزا کیسے دے دوں. یہ ہیں اللہ کی صفات کے مظاہر. جیسا عادل اللہ ہے، اللہ کے عدل کو دیکھنا ہو تو محمد و آل محمد کے عدل کو دیکھو. بچپنے میں امام حسین علیہ السلام نے حذیفہ یمانی کو مدینے میں اپنے قاتل کا نام بتایا کہ عمر سعد گورنر ہوگا، سردار ہوگا اس لشکر کا، ملون شمر اس لشکر کا سالار ہوگا کہ جو مجھے قتل کرے گا. حذیفہ نے جب یہ بات رسالت معاب سے پوچھی تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ حسین کا علم میرا علم ہے، میرا علم حسین کا علم ہے. یعنی رسالت کے پاس جو علم ہے وہ علم میں امامت میں بھی ہے. اور پھر سرکار دو عالم نے کتنی احادیث ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی شان میں فرمائیں. دیکھیں امام حسین کی ہستی کو بہت نہایت محبت سے سمجھنا ہوگا، کیونکہ حسین علیہ السلام کا تو نام آتے ہی دلوں میں نور بھر جاتا ہے. ہمارے قلوب میں معرفت کا نور. دیکھیں ہمارا کمال نہیں ہے اس عزاداری امام حسین میں آ کر بیٹھنا، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اس فرش عزائے امام حسین پر بٹھایا. ہم تو اسی چراغ کی شمع کو روشن کر رہے ہیں، اسی کی لو کو روشن کر رہے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے جلایا تھا. ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اپنے قلوب میں ایمان کی شمع کو روشن رکھیں اور اس کو تازہ کرتے رہیں اس ذکر کے صدقے میں. اور اس کی ہمارے قلوب میں ایمان کی شمع روشن ہے یا نہیں ہے، اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اس کا اظہار ایسے ہوگا کہ اگر ایک بند کمرے میں ایک چراغ کو روشن کر دیں تو کیسے پتہ لگے گا کہ کمرے میں روشنی ہے؟ ادھر جو کوئی تھوڑی سی دراڑ ہوگی یا تھوڑا سا کوئی سوراخ ہوگا یا کھڑکی ہوگی، اس میں سے تھوڑی سی روشنی ظاہر ہوگی جس سے پتہ یہ لگے گا کہ اندر چراغ روشن ہے کسی درز سے دروازے کی. اسی طرح ہمارے قلوب میں روشنی ہے یا نہیں، اس بات کی دلیل ہماری آنکھیں اور ہماری پیشانی دے گی
کہ اس ذکر کو سن کر، پاکوں کے ذکر کو سن کر آنکھوں میں نور آتا ہے یا نہیں، چہرے پہ رونق آتی ہے یا نہیں. یہ نور، یہ نجابت، یہ شرافت، اس ذکر کو سن کر خوش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان کا دیا روشن ہے بھی یا نہیں. اور اگر ہمارے دلوں میں ایمان کا دیا تو روشن ہو، لیکن کدورتیں بڑھ جائیں اور ارد گرد جو ہے اس دل میں ہمارے اگر بیماری آ جائے اور ایمان کمزور ہو رہا ہو تو ہم کیا کریں؟ ہم تبرہ پڑھیں. جتنا تبرہ کریں گے اتنا ہی ہمارا دل میں سے کدورتیں اور بیماری جو ہے دل کی، ایمان میں جو کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گی. علی کے نام کا مطلب کوئی پوچھے تو کہہ دینا، محبت ہے، عبادت ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے. علی سے عشق کرنا ہے تو اتنا جان لے دنیا. محبت کی سند محبوب کے دشمن پہ لعنت ہے. مولا نے فرمایا اگر ہماری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہمارے دشمن کی معرفت حاصل کرو کہ وہ ہمارا اتنا بڑا دشمن کیوں ہو گیا. اسی لیے امام حسین کے ذکر کے ساتھ اگر درود ہے تو درود کے ساتھ ہی یزید پر اور ان کے دشمنوں پر لعنت ہے. ایک ایک دشمن کے اوپر تبرہ ہے، تب اللہ کے ساتھ ہی تبرہ ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے، ہمارے دلوں کی صفائی کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے رسالت معاون، دیکھیں بہت احتیاط طلب عنوان ہے، میں بہت آرام سے آپ کے گوش گزار کروں گی اور پورے عشرے میں بہت ایسے نقطے پیش کرنے کی کوشش کروں گی کہ جو ہمارے ایمان کی، ہمارے قلوب میں ایمان کی لو کو روشن رکھیں اور تازہ رکھیں، ہمارے قلوب میں معرفت کا نور بڑھتا جائے. امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے ناز قدرت نے بھی اٹھائے اور رسالت نے بھی اٹھائے. کہ پروردگار عالم نے کہا کہ یہ میری توحید کو بچائے گا، یہ میرے پیغام کو بچائے گا، میرے دین کو بچائے گا. تو جب امام حسین اس دنیا میں آئے تو جھولا جھلانے والے دنیا والے نہیں ہیں، یہ شہزادہ ہے، یہ اللہ کا شہزادہ ہے، اللہ کی مملکت کا بادشاہ ہے. ناز بھی قدرت نے اٹھائے. فرشتے سید الملائکہ میکائیل، جبرائیل آئے شہزادے کا جھولا جھلانے کے لیے. کیسی کیسی لوریاں ہیں جو فرشتوں نے امام حسین علیہ السلام کا جھولا جھلاتے ہوئے پڑھی ہیں. اگر اس دنیا کا کوئی شخص اس جہان میں جائے تو اس کو معراج ہوتی ہے، اور اگر وہاں والے در زہرا پہ آئیں، شہزادی کے گھر میں آئیں تو ان کو معراج ہوتی ہے. اور جو آتے تھے وہ جانا نہیں چاہتے تھے. حسین کے ناز قدرت نے اٹھائے. اگر شہزادوں نے یہ کہا کہ اماں لباس چاہیے، کل عید ہے، تو صدیقہ بی بی نے کیا فرمایا؟ صدیقہ کا مطلب یہ نہیں ہے سچ بولنے والی، صدیقہ کے معنی یہ ہیں کہ جو کہہ دے وہ سچ ہو جائے. اور بی بی تو شرح لیلۃ القدر ہے، بی بی تو شرح قدر ہے، یعنی قدروں کو بدلنے کا اختیار رکھتی ہیں، وہ قدروں کو بنانے کا. بی بی نے فرمایا کل کو درزی کپڑے لے آئے گا. اور جنت سے جو فرشتہ چلا شہزادوں کے لباس لے کر، ناز کون اٹھا رہی ہے؟ قدرت. پروردگار عالم خود ناز اٹھا رہا ہے کہ یہ عام بچے نہیں ہیں، انہیں کام بڑا کرنا ہے. ناز قدرت نے اٹھائے. فرشتہ عرش سے چلا اور دروازے پہ دستک دے کر کہا کون؟ تو فرشتے نے کیا جواب دیا؟ خیاط الحسنین. کوئی نہیں جانتا تھا، عام فرشتہ ہے، یہ تو کروڑوں فرشتے ہیں، اربوں خربوں فرشتے ہیں. لیکن اس نے کیا کہا کہ میں حسنین کا درسی. اس کا مقدر بدل گیا تھا، شہزادی کے کہنے سے اس کا مقدر بدل گیا تھا. اب اس کی ایک پہچان ہو گئی، اس کا ذکر جاری رہے گا انہی کے صدقے میں. اور جب بچوں نے لباس نقطے کی طرف مجھے آنا ہے، میں اس لیے مختصراً بیان کر رہی ہوں. یہ سارے واقعات پر پوری مجلس بیان کی جا سکتی ہے، اور ایک میں نقطے کو ایک لمحے میں سے آپ کو کئی نقطے نکال کے دے سکتی ہوں. لیکن مجھے بہت جلدی اس سارے بیان کو کم وقت میں سمیٹنا ہوتا ہے، ہمیشہ آن لائن مختصر ہی پڑھا جاتا ہے. شہزادوں کو جب شہزادوں نے صبح اٹھ کر جب پوچھا کہ اماں لباس، تو ماں نے کہا کہ لباس رکھے ہیں، اور بی بی نے فرمایا لباس پہننے سے پہلے نانا کو دکھا لینا. اور جب دونوں شہزادہ لباس لے کر نانا کے پاس گئے تو رسالت آپ جانتے تھے کہاں سے لباس آئے ہیں.
سرکار نے فرمایا کہ لباس تو بہت خوب ہیں. تو شاہزادوں نے کیا کہا؟ شاہزادوں نے کہا ہمیں لباس پسند نہیں ہے، ان کا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے. ظاہری بات ہے پروردگار عالم کے ہاں سے لباس آئے تھے وہ تو سفید ہی ہوں گے. جیسے حج کے موقع پہ یا قبر میں جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آپ جائیں گے تو لباس تو بے رنگ ہوگا. جیسے ہی شاہزادوں نے کہا کہ نانا ان کا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے، اسی وقت پروردگار عالم نے جبریل امین کو جنت سے سلسبیل کا پانی دے کر بھیجا اور کہا کہ جا کر فوراً ان لباس کو رنگ دو، اس رنگ سے جو حسنین چاہیں. بڑے شاہزادے نے کہا کہ میں سبز رنگ پسند کروں گا. سلسبیل کا پانی ڈالا گیا تو لباس سبز رنگ میں تبدیل ہو گیا، اور اس کے بعد چھوٹے شاہزادے نے سرخ رنگ کو پسند کیا، اور وہ سفید رنگ کے لباس میں جب سلسبیل کا پانی ڈالا گیا تو وہ سرخ رنگ میں تبدیل ہو گیا. اب دیکھیے یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ مختصر کر کے بیان کیا ہے کہ کس طرح قدرت نے شاہزادوں کے ناز اٹھائے، کیونکہ شاہزادوں نے جو کام کرنا تھا پروردگار عالم کا وہ کام بڑا تھا. اس کے ذیل میں اس کی دلیل میں آپ کو پورا اشرہ پڑھ کے دے سکتی ہوں کہ کس طرح توحید نے حسنین کے ناز اٹھائے، کہاں سے ناز اٹھائے گئے، کن کن موقعوں پر ناز اٹھائے گئے، اور کس طرح رسالت نے شاہزادوں کے ناز اٹھائے. سرکار دو عالم کا مسجد میں ناکا بن جانا، اور جب شاہزادوں کا یہ فرمانا کہ نانا سب کے ناکے تو بولتے ہیں، ہمارا ناکا تو بولتا بھی نہیں ہے، تو سرکار دو عالم کا ایک آواز پیدا کرنا اونٹ کی طرح، لاف لاف، اور 3 بار اس آواز کا ادا کرنا. دیکھیے بہت سارے نقطے ہیں جن کو میں چھوڑ کر جا رہی ہوں. اگر بچوں نے سواری چاہی تھی تو ہو سکتا تھا سرکار دو عالم ایک آواز لگاتے. مدینے میں مسجد نبی کے باہر کتنی سواریاں بندھی ہوتی تھیں، اور مدینے میں کتنی سواریاں تھیں جو حاضر ہو جاتی، لیکن نہیں، آپ کا خود ناکا بننا. شاہزادوں کے ناز اٹھائے رسالت نے بھی، اور قدرت نے بھی، توحید نے بھی، پروردگار عالم نے بھی ناز اٹھائے، اور رسالت نے بھی ناز اٹھائے. اور پھر بے تحاشا واقعات ہیں مسجد میں بچپنے کے. رسالت معاب کی احادیث ہیں کہ سرکار نے امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کو فرمایا کہ حسن میری سیادت کا وارث ہے، حسین میری شجاعت کا وارث ہے، کھڑے ہو جائیں تو امام، بیٹھ جائیں تو امام. اور پھر فرمایا کہ سر سے لے کر سینے تک حسن میرے مشابہ ہے، اور سینے سے لے کر قدموں تک، یعنی ناف سے لے کر قدموں تک حسین میرے مشابہ ہے. حسن کچھ لکھ دے یا حسین کسی طرف قدم بڑھا دے کسی مقام کی طرف تو گویا میں نے قدم بڑھائے، گویا میں نے لکھا. سرکار دو عالم کی احادیث بھری پڑی ہیں شاہزادوں کی شان میں. اسی طرح ایک حدیث ہے کہ حسین سردار ہے، حسین کا بابا بھی سردار ہے، حسین کا بھائی بھی سردار ہے، حسین بھی حجت ہے، حسین کا بابا بھی حجت ہے، حسین کا بھائی بھی حجت ہے. اور پھر فرمایا کہ حسین امام ہے، حسین کا بابا بھی امام ہے، حسین کا بھائی بھی امام ہے، اور حسین کے 9 بیٹے بھی امام ہیں، اور آخری امام حسین کا بیٹا امام قائم آل محمد ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کن کن مقامات پر، یعنی احادیث کی چھاؤں میں، احادیث کی چھاؤں میں، آیات کی چھاؤں میں دونوں شاہزادے برابر دوش رسول کے سوار ہوئے. سرکار دو عالم کو اپنی امت کو، کلمہ گویوں کو یہ بتانا پڑا رک رک کر راستوں میں کہ جب کسی نے کہا کہ کیا خوب سواری ہے تو رسالت معاب نے فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ کیا خوب سوار ہیں. ذات رسالت کی موجودگی میں، سید المرسلین کی موجودگی میں سرکار دو عالم نے فضائل بیان کیے دونوں شاہزادوں کے. قدرت نے ناز اٹھائے. کون سے ہیں یہ شاہزادے؟ یہ وہ ہیں، اس رسول کی اولاد ہیں، اس رسول کی اولاد ہیں کہ جس کی نسل باقی رہی ایک بیٹی سے، اور وہ بیٹی میں قربان جاؤں، جو حجاب کبریا ہے، جو سیدۃ النساء ہے، جس کے ہزاروں خطابات ہیں، جو جازہ ہے، پنجوں پہ کھڑے ہو کر عبادت کرنے والی ہے، جو زہرا ہے، جو مبارکہ ہے، جو حورہ انسیہ ہے. کتنے خطابات ہیں شاہزادی کونین کے جو بے مثال ہیں، جن کا جواب لانا ممکن نہیں ہے.
جو انبیاء کے گھروں کی عورتوں کا فخر قرار پائیں، جو خود ام ابیہا ہیں۔ مادر حسنین کون ہیں؟ کہ جو ام العقل ہیں، جو ام الکتاب ہیں، جو ام الکلام ہیں، جو ام الحسن والحسین ہیں، جو ام ابیہا ہیں۔ ہر پاک شجرے والے نے زہرا کو اپنی ماں کہا، ہر طاہر نے زہرا کو اپنی ماں کہا، لیکن بی بی پاک نے جس کو اپنا کہا، جس کو اپنا بیٹا کہا، وہ ہستی جناب عباس علیہ السلام کی ہے، کہ جس کو بی بی نے اپنا بیٹا کہا۔ پہلی محرم ہو اور جناب عباس کا ذکر نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا کہ دربار آقا کا سجے اور آقا کے وزیر کا، آقا کے علمدار کا ذکر نہ آئے۔ یہ اپنا زہرا عباس، بی بی کا بیٹا ہے عباس، جس کو بی بی نے اپنا کہا کہ عباس میرا بیٹا ہے۔ جس طرح ہم سے عہد لیا، اسی طرح انبیاء سے بھی کچھ عہد لیے گئے، اور جس طرح انہوں نے پروردگار عالم کی طرف سے پیش کیے ہوئے عہد کو قبول کرتے جاتے تھے، اور پروردگار عالم کے ہاں اسی طرح ان کے مرتبے جو ہیں وہ مقرر ہو رہے تھے۔ ایک میدان سجا، ایک دربار سجا، اس میں پروردگار عالم نے کچھ شرائط لکھی ہوئی تھیں جو نوری صورت میں موجود تھی، نور کی صورت میں موجود تھیں، اور قلم اور کاغذ موجود تھے۔ اس پہ وہ تمام جو شرائط تھیں جو انبیاء کے سامنے پیش کی گئیں وہ لکھی گئیں، اور ہر نبی نے اپنی اپنی ہمت کے مطابق اس شرط کے اوپر دستخط کیے، اور اسی شرط کو وہ بجا لائے گا دنیا میں، اس عہد کو پورا کرے گا، اور اس عہد کے ساتھ پروردگار عالم نے ان کو مرتبے اور مقام عطا کیے۔ اسی دربار میں ایک نور کا منبر تھا، اور اس نور کے منبر کے اوپر ایک نوری تاج رکھا ہوا تھا، جس کو پروردگار عالم نے نام دیا تھا تاج شفاعت۔ اور انبیاء کے سامنے شرائط پیش کی گئی کہ امت کو، یعنی ظاہری بات ہے شفاعت کا تاج جس کے سر پہ ہوگا وہ بخشش کروائے گا نا میدان محشر میں۔ کس کی بخشش کروائے گا؟ گناہگاروں کی۔ لیکن انبیاء کے ہاں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ انبیاء نے تو اپنی امتوں کے لیے عذاب طلب کیا، لیکن رسالت معاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہستی ہے جنہوں نے اپنی امت کے لیے عذاب طلب نہیں کیا، کیونکہ ان کی امت کو قیامت تک جانا تھا۔ آپ نے عذاب طلب نہیں کیا، کیوں؟ کہ آپ کے سر کے اوپر تاج شفاعت ہے۔ عالم نور میں وہ تاج شفاعت ایک منبر کے اوپر رکھا تھا، اور اس کی کچھ شرائط تھی جو 72-73 صفحات پر مشتمل تھی۔ ہر نبی کو یہ پیشکش ہوئی کہ اس تاج کو حاصل کرے اور ان شرائط کو پورا کرے، تو انبیاء نے کچھ صفحات کو پلٹا اور دستخط کیے، لیکن سارے صفحات ان کے بس کی بات نہیں تھے، اور ہر نبی جو ہے وہ ان شرائط کو دیکھ کر آگے گزرتا گیا۔ لیکن اسی دربار میں امام حسین علیہ السلام اٹھے، اور انہوں نے وہ تاج شفاعت اٹھا کر رسالت معاب کے سر پہ رکھا، کیونکہ رسالت معاب بھی جب ان شرائط کو دیکھ رہے تھے، جب ان کی باری آئی تو آپ نے بھی ایک بار یہ فرمایا کہ یہ جو شرائط ہیں ان کو پوری کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ امام حسین نے اس مقام پر، اس عالم نور میں تاج شفاعت نہ صرف رسالت معاب کے سر پہ رکھا اور عہد کیا کہ نانا جو شرائط ان کے اندر لکھی ہیں ان شرائط کو میں حسین پورا کروں گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے حسین منی و انا من الحسین۔ یہ حدیث اسی لیے رسالت معاب نے فرمائی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور پھر عالم نور سے حسین علیہ السلام کا اس دنیا میں ظہور، عرش کے دریچوں کا کھل جانا، فرشتوں کی آمد و رفت، مبارکباد۔ کیوں؟ کیونکہ محبوب کے سر پہ تاج شفاعت رکھنے والا، تکمیل پنجتن ہو رہی تھی۔ پروردگار عالم نے ناز اٹھائے حسین کے، اور پھر ایک مخلوق کی آمد و رفت ہوئی، ساری مخلوق تھی جو امام حسین علیہ السلام کے دربار میں جا رہی تھی اور مبارکباد پیش کر رہی تھی۔
اور اپنا اپنا فیض پا رہے تھے. ظاہری بات ہے بڑے گھروں کی خوشیاں ہوتی ہیں تو جب کوئی دروازے پہ سوالی آتے ہیں تو پھر ان کو کچھ عطا بھی تو کر کے بھیجا جاتا ہے نا. اسی طرح فطرت کا شفا پانا اور ہر فرشتے کا امام حسین علیہ السلام کے دربار میں آنا اور مبارکباد اپنی زبان میں پیش کرنا. لاکھوں زبانوں میں فرشتوں کا کلام ہے کیونکہ ہر ایک کی اپنی زبان ہے. اور اس کے بعد وہ دن آیا کہ جب رسالت مواب بھری ہوئی مسجد میں امامت فرما رہے تھے اور سجدے میں مصروف تھے. ایک شعر پڑھ دوں کہ سجدے میں محو تھے جب بے نیاز کے، بیٹھے حسین پشت محمد پہ ناز سے. سجدے کو طول دے کے یہ بتلا گئے رسول، لوگوں میرا حسین ہے افضل نماز سے. سرکار دو عالم حالت سجدہ میں ہیں اور امام حسین تشریف لائے اور رسالت مواب کے پیٹھ پر سوار ہو گئے، پشت پر سوار ہو گئے، پشت مبارک پر، اور رخ نمازیوں کی طرف. جب رخ نمازیوں کی طرف تھا تو سجدے کو طول ہے اور 72 تکبیریں ہیں. 72 بار سرکار دو عالم نے سجدے کی آیت کو تلاوت فرمایا. اس میں بھی حکمت ہے، راز ہیں امام حسین کی. تو ایک ایک قدم قدم پر راز ہیں، حکمتیں ہیں امام حسین کی، جن کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک زندگی نہیں ہزاروں زندگیاں چاہیے. نہ کسی میں اتنا دم ہے کہ کوئی سمجھا سکے امام کی حکمتیں، اور نہ کسی میں اتنا دم ہے کہ وہ سمجھ سکے. اتنا آسان نہیں ہے سارا معاملہ. جب پشت رسول پر حسین بیٹھے ہوئے تھے تو ہو کیا رہا تھا؟ یہ وہی نوری نظام تھا، یعنی اس کا وہ کتابچہ تھا، وہ شرطیں تھیں جن کو لے کر جبریل امین عرش سے آئے تھے. کیا آپ کو وہ عہد یاد ہے، وہ وعدہ یاد ہے جو عالم نور میں کیا تھا؟ تو دستخط تو ہوئے نہیں تھے. وہی شرائط لے کر جب جبریل امین آئے تو امام حسین پشت رسول پر بیٹھ گئے اور پہلے صفحے پر دستخط کیے. جب پہلے شہید پر 72 شہدائے کربلا پر امام حسین ایک ایک صفحے پر دستخط کرتے جاتے تھے اور رسالت مواب سجدہ بجا لاتے جاتے تھے. سبحان ربی العلا و بحمدہ. ایک ایک دستخط پر 72 صفحات پر امام حسین علیہ السلام نے دستخط کیے اور 72 تسبیحات سرکار دو عالم نے 72 بار تسبیح الہی بجا لائی حالت سجدہ میں، اور سجدے کو طول آ گیا. اب سمجھ آئی کہ کیا ہے حسین جو منیت کی سند کو لیے ہے. اب میں اس واقعے کو پورا ابھی آج کی مجلس میں بیان نہیں کروں گی، بلکہ میں آپ کو ایک نقطہ دوں گی، یہ کہ کیا ملا حسین کو شہادت کے بدلے میں. کیا حسین کو جنت چاہیے تھی؟ حوض کوثر چاہیے تھا؟ کیا قیامت تک کی زندگی چاہیے تھی حسین کو؟ نہیں، بلکہ حسین نانا کی اس امت کو بخشوا رہے تھے کہ جو گناہ گار تھی. تاج شفاعت کی قیمت ادا کی ہے امام حسین نے. رسالت کے ناز اٹھائے ہیں امام حسین نے. رسالت کے وقار کو قائم رکھا، قائم و دائم رکھا. توحید کو بھی بچایا اور رسالت کو اور دین کے وجود کو قائم رکھا. یہ جو ہم روتے ہیں، یہ جو گریہ ہے، یہ ایسے نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو ہمیں عطا ہوئی ہے، جس کے وعدے اس جہان میں بھی ہوئے اور اس جہان میں بھی ہوئے. اور پھر ایک وعدہ 73واں صفحہ کہ جس کے لیے جب امام حسین تشریف لے گئے گھر تو 73واں صفحہ ایسا تھا کہ جس کو دیکھ کر حسین رونے لگے. گریہ کیا امام نے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے. علی کی بیٹی بنت علی آگے بڑھی، اس لیے کہتے ہیں شریکۃ الحسین.
آگے بڑھی اور کہا کہ 73ویں صفحے کے دستخط میں خود کروں گی، میں زینب عالیہ، میں ضامن بنتی ہوں اس صفحے کی، اور کہلائی گئی شریکۃ الحسین، برابر کی شریک، قربانی کے معاملے میں برابر کی شریک، ولی کی ولیہ بیٹی۔ جب 28 رجب کو کاروان امام حسین کا جانا تھا، اس سے پہلے جب امام حسین نے گھر آ کر لباس طلب کیا، جب آپ جا رہے تھے ولید کے دربار میں، تو جب امام حسین شب میں لباس طلب کرتے تھے، یعنی اگر مسجد سے آ کر کہیں جانے کی تیاری کریں تو بی بی سمجھ جاتی تھی معاملہ کچھ خاص ہے۔ جناب فضا سے لباس طلب کیا، جب جو لباس طلب کرتے تھے تو وہ لباس رسالت معاب کا لباس ہوتا تھا اور کہیں خاص جانے کا مقصد ہوتا تھا، تو بی بی جان جاتی کہ اس لباس کو پہننے میں کوئی خاص مقصد ہے، لباس طلب کرنے میں خاص مقصد ہے۔ امام حسین نے عبا پہنی، قبا پہنی، پٹکا باندھا، سر پر امامہ لیا رسالت معاب کا، ارادہ کیا کہیں جانے کا۔ بی بی سمجھ گئی۔ بی بی پاک نے شہزادہ انو محمد کو طلب فرمایا اور فرمایا دیکھو ماموں کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے ہمراہ جاؤ، سوال مت کرنا کہ کہاں جا رہے ہیں، بس ہمراہ ہو جاؤ، لیکن یاد رکھنا، علی کی بیٹی فرما رہی ہیں بی بی، یاد رکھنا انو محمد، اگر کوئی آنکھ نہ ماموں کے اوپر اٹھے تو وہ آنکھ چہرے پہ نہ رہے، اور اگر کوئی ہاتھ اٹھ جائے تو وہ ہاتھ شانے کے ساتھ نہ رہے۔ یہ حکم دیا دونوں شہزادوں کو، اور بی بی نے شہزادہ اونو محمد کو ساتھ کیا امام حسین علیہ السلام کے، اور یہ منظر جو ہے وہ بی بی ام لیلہ دیکھ رہی تھی۔ تو بی بی ام لیلہ نے فوراً شہزادہ علی اکبر کو طلب فرمایا اور کہا کہ علی اکبر بابا کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، بابا کے ساتھ ہو جاؤ۔ شہزادہ علی اکبر، اس کے بعد بی بی ام فروا نے شہزادہ قاسم کو تیار کیا، کہا کہ چچا کے ساتھ جاؤ۔ اس طرح جناب مسلم کے بچے سارے جو بنی ہاشم کے جوان تھے، اور پھر جناب لبابہ نے جناب عباس جو رات کو اپنے حجرے میں تھے، جناب لبابہ نے کہا کہ آقا کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ آرام فرما رہے ہیں، تو جناب عباس فوراً اٹھے اور اپنی تلوار کو اٹھایا اور جناب عباس امام حسین کے ہمراہ ہوئے۔ اس طرح مثل آفتاب حسین عصمت سرے سے برآمد ہوئے، اور آفتاب کے ساتھ مثل ماہتاب جناب عباس موجود تھے، اور تمام جوانان بنی ہاشم ستاروں کی مانند آفتاب و ماہتاب کے گرد مدینے کی گلیوں سے ہوتے ہوئے ولید کے دربار پہنچے، اور جو خط اس نے بھیجا تھا اس کو امام حسین نے اس کے سامنے، اور جناب عباس نے جب امام حسین نے فرمایا کہ میری آواز اونچی ہو تو اندر آنا، جناب عباس نے جب تلوار اٹھائی تو امام حسین نے فرمایا کہ جو بہادر ہوتا ہے وہ چھت کے نیچے جنگ نہیں کرتا، وہ میدان میں لڑنے کے لیے ہے۔ اور پھر کربلا کی تیاری، اور پھر اس تیاری کے ساتھ بس ایک منظر آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور اس کے بعد آپ کے لیے دعا کہ راوی یہ کہتا ہے کہ صبح سے ہی محلہ بنی ہاشم میں سواریوں پر سامان سفر اور اہل حرم کو سوار کروایا جا رہا تھا، مگر ایک لمحہ وہ آیا کہ شہزادے نے امام حسین جو صبح سے ہی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ایک بار ایک شہزادہ آیا اور اس نے کان میں امام حسین کے کچھ فرمایا، تو امام حسین کرسی پر جو بیٹھے ہوئے تھے ایک بار کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہوئے تو کیا دیکھا کہ عصمت سرے سے، یعنی عصمت سرائے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ایک دراز قامت بی بی جو ہیں وہ برآمد ہوئی، جو سر سے لے کر پاؤں تک چادر سے ڈھکی ہوئی تھی، اور ان بی بی نے اپنی چادر کے اندر ایک چھوٹی بچی کو سینے سے لگا رکھا تھا، اور دائیں اور بائیں سے جوانان بنی ہاشم شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ قاسم نے ان کو تھام رکھا تھا، پیچھے پیچھے اونو محمد اور آگے آگے جناب عباس چل رہے تھے۔
اور ایک بار عماری کے قریب پہنچ کر جب وہ بی بی عماری کے قریب پہنچی تو جناب عباس 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے زانو پر بی بی کے قدم رکھے اور عماری میں سوار کروایا. پوچھا کہ یہ شان اور عظمت والی بی بی کون ہے؟ کہا کہ یہ بنت علی ہے، یہ علی کی بڑی بیٹی ہے. یہ عظمت ہے بی بی کی سواری کی مدینے میں. جب 11ویں محرم آئی ہوگی اور بے مکنا اور چادر بندھے ہوئے ہاتھوں سے جب بے پالان کی سواریوں پر بی بی کو سوار کروایا گیا ہوگا تو ایک بار وہ منظر تو آنکھوں کے سامنے آیا ہوگا. بس یہ بی بی کی سواری کی شان تھی. مدینے سے جب سارے سوار ہو گئے اور سواریاں چلنے لگیں تو آخر میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بہت زیادہ منظر ہیں مگر میں بس مصائب کو تمام کرنا چاہ رہی ہوں آپ کے سامنے، کہ آخر میں امام حسین علیہ السلام جب شہزادہ علی اکبر اپنے گھوڑے میمون پر سوار ہونے لگے تو امام حسین نے ایک سوال کیا، علی اکبر بہن سے مل لی ہے وہ؟ تو شہزادہ علی اکبر نے فرمایا کہ بابا ہمت نہیں ہوتی، صبح سے شام ہو گئی میں گھر میں نہیں گیا کہ کس طرح فاطمہ سغریٰ سے رخصت لوں. امام حسین نے فرمایا علی اکبر بہن سے رخصت لے لو، پتہ نہیں واپس آنا ہو یا نہ ہو. تو شہزادہ علی اکبر اس متسرے میں گئے. ادھر کا منظر یہ تھا کہ بند دروازے، کہتے ہیں نا کہ بھرا گھر اگر خالی ہو جائے نا اور اگر وہ حجرے جو پہلے سے آباد ہوں اور بند ہو جائیں، ان کو تالے لگ جائیں، ان کو قفل لگ جائیں، اس کی تکلیف اگر دیکھنی ہو تو مدینے میں جاؤ. تنہائی کو اگر محسوس کرنا ہو تو مدینے میں جاؤ اور حسین کی 7 برس کی فاطمہ سغریٰ کو دیکھو، اس طرح پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس متسرے کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی. اور جب بھائی کو آتے ہوئے دیکھا نا بی بی نے تو ایک بار بی بی نے کہا کہ میں جانتی تھی بھیا کہ تم بابا سے اجازت لے لو گے، تم میرے بغیر نہیں جاؤ گے. شہزادہ علی اکبر نے بہن کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ شاید میں حق ادا نہ کر پاؤں مصائب کا، لیکن شہزادے نے بی بی کو سینے سے لگا کر کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب بابا نئی بستی بسائیں گے تو فاطمہ سغریٰ ہم آپ کو لینے آئیں گے. بی بی نے فرمایا بھیا وعدہ کرو، اگر بابا نئی بستی بسائیں اور میں نہ رہ سکوں اور تمہاری بارات چڑھے اور دلہن تم بیاہ کر لاؤ، دلہن کو میری قبر پہ لانا. کچھ وعدے ہوئے بہن اور بھائی کے درمیان. لیکن جب شہزادہ علی اکبر وقت رخصت، وقت آخر، روز عاشور خیموں سے رخصت ہو رہے تھے تو ایک بار امام علی زین العابدین علیہ السلام سے کہا کہ بھیا جب مدینے جانا تو سغریٰ سے کہنا کہ وہ وعدہ جو علی اکبر نے کیا تھا وہ وفا نہ ہو سکتا. بابا نر گیا، دعوے گھر گئے اور علی اکبر بابا میں سے قربان. لعنت اللہ. بار الہ سے وعدے کو قبول و منظور فرما. قلیل سا نذرانہ آنسوؤں کا شہزادی کونین کثیر سمجھ کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی